बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह खूबसूरत शख्सियत को लेकर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस शख्सियत को लेकर आपके साथ आई, आपके पास हाजिर होगी, वो शख्सियत अदब की दुनिया से तो ताल्लुक़ रखती ही रखती है। कामयाब बिजनेसमैन, रंगों से बातें करते हैं और यही काम वो शायरी में भी करते हैं। उन्हीं से पूछेंगे ये शुरू कैसे किया, इसका ख्याल कैसे आया, इनको कलम को कैसे अपनी ज़ुबान बनाया और तख़य्युल को कैसे लफ्ज़ों में परोया। उनसे ये बातें पूछते हैं। चलते हैं उन्हीं की तरफ। इस खूबसूरत हस्ती का नाम है मोहतरम अब्दुल वहीद चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चुगताई साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि मैं अल्लाह की तरफ से तबीयत से वो आपका मशहूर हूँ ज़रका पब्लिकेशंस का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और वो बातें मुझे जो मेरे दिल में होती हैं, मौका ढूंढता है इंसान कि इन बातों को कि शेयर करूँ, उसका आपने मौका दिया। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। ये आपका हक है और आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ अपनी ये बात को। तो आपकी बात कीजिए, खास तौर पे कह जो मैं आपसे मुझे अपने तौर पर बात करना चाहता हूँ। जो आपने बात की शुरुआत की, जी बिल्कुल वो मेरी या मेरी फैमिली की एक सोशल लाइफ है। जी दुखी इंसानियत के हवाला से माशाल्लाह। तो इस हवाला से जो मेरी फैमिली है वो इस कदर काम कर रही है कि बहुत सारे छोटे छोटे कामों को अगर हम इकट्ठा करें और बड़े इंटरनेशनल अदारों की जो NGOs हैं उनके कामों को इकट्ठा करें तो उन पे वो एक अकेला अदारा हावी है जिसको हम शातक के नाम से, जिसके बारे में मैंने लिखे भी हैं, जिसके बारे में आप अक्सर लिख चुकी हैं और बात करते हुए आप हाँ, तो नहीं आगे चल के करूँगी ना बातें में। हाँ फरमाइए। जी अच्छा, मुझे ये बताइए चुगताई साहब, क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हैं, जी तो शायरी कैसे शुरू हुई और कब से इसके ख्याल कैसे आया और कैसे आपको पता चला कि मुझ पर ना ये नाज़िल हो रही है? इसका मैं इस तरह आपसे बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंसान के अंदर होती हैं। शायर बनता नहीं, मेरे ख्याल में आर्टिस्ट बनता नहीं। हाँ, बाय बर्थ होता है। जी हाँ, बाय बर्थ होता है। तो मेरे अंदर जो अंदर का मेरा इंसान है वो बाय बर्थ आर्टिस्ट है। सही। वो आर्टिस्टिकल जो मेरी फीलिंग्स थी उन्होंने मुझे शायरी पे मजबूर किया। अच्छा, पहली बार कब आपने किस उम्र में शेर कहा? उस वक्त मैं गालबन 10th का स्टूडेंट था। अच्छा स्टूडेंट लाइफ में। हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह से, मतलब कि वो कहते हैं ना, ये वो एज होती है जब बड़ी ख़तरनाक होती है। मैट्रिक के स्टूडेंट और शायरी कर रही है, तो क्या आपकी शायरी में कहीं कोई दिल वगैरह तो नहीं टूटा छूटा था कि कहीं पे तो वो दर्द मिला? ऐसा नहीं है कि बाहर ये ऐसा होता है। और अगर मैं देखूँ ईमानदार की बात की जाए 90% तो कोई ऐसा हादसा, कोई चीज़, कोई वाकया या अच्छा या बुरा, वो बहुत अच्छा लिखवाता है। ऐसी बात है और ऐसा होता भी है। अच्छा चुगताई साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप बिज़नेस करते हैं, मुझे तो मालूम है, हमारे नाज़रीन को बताइए जो आप बिज़नेस करते हैं, मतलब कि वो उसका जो भी हो। बेसिकली जो मेरी फैमिली है उसका ताल्लुक अमृतसर से है, मेरे वालिद साहब का। तो वहाँ पे भी वो बिजनेस से ताल्लुक था उनका, डाइज एंड केमिकल्स के साथ। डाइज जो टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं। तो पाकिस्तान में आके उन्होंने गुजरात से शुरुआत की। अच्छा। गुजरात से वो किसी हालात की वजह से मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल हो गए। तो उसके बाद ये है कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ ऑफिस, जब हम भाई माशाल्लाह 8 भाई माशाल्लाह से बड़े होते गए तो अपने बिजनेस को बढ़ाते गए। सही। तो उस वक्त जब वो दुनिया से गए तो अल्लाह ताला उन पे बहुत मेहरबान थे। हाँ। उनका एक ऑफिस दुबई में था, एक लाहौर में था, एक उनका फैसलाबाद में था, एक कराची में था, मलाइशिया में था। तो इसमें जब मैं बात करता हूँ कि अल्लाह उन पे बहुत मेहरबान था,
تو ایک بات میں کرنی ضروری سمجھتا ہوں جو کہ میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. کچھ روح دنیا میں ایسی خوش قسمت آتی ہیں جی جی کہ جو میرے والد محترم تھے وہ تیسری نسل سے آ کے ان میں سلسلہ چلا اولاد کا. اس سے پہلے اوپر 3 نسلوں میں ایک بچہ 1.5-2 سال کا ہوتا تھا اور اوپر ڈیتھ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا ہوتا تھا. پھر اس سے یہ تیسری نسل سے آگے یہ سلسلہ چلا اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو 8 بیٹے دیے. ماشاءاللہ. اچھا. اس کے بعد اگر بہت بڑا بزنس دیکھا 3 نسلوں میں تو میرے والد نے دیکھا اور یعنی کہ انٹرنیشنل فیم ہوئے. اچھا میں ہاں جی بات کیجیے. میں آپ کے نا شاطر کے حوالے سے کیونکہ جو میرا مین مقصد تھا کہ ہم لوگ تو ادب کے لوگ ہیں, شاعری کا بھی مجھے تھا اور یہ تو ہے ادبی تقاریب میں آپ جاتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ آپ شاعری کرتے ہیں اور آپ کی ایک کتاب بھی ہے جو میرے ادارے سے ہی پبلش ہوئی ہے, بن تیرے جس کا ٹائٹل ہے. یہ بتائیے کہ نا آپ نے جو یہ شاطر کا جو آپ کا ماشاءاللہ ہے اور اس پر میں نے ایک لکھا بھی ہے کیونکہ میں نے اس کا وزٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ تو انسانی خدمت بہت کر رہے ہیں. مطلب اس کا خیال اس میں آپ کیا کیا کریں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. اچھا یہ بھی میں جو بات کروں وہ جو جس طرح میں نے پچھلی 2 باتیں کی یہ بھی آئیڈیا میرے والد کا تھا. ماشاءاللہ. ان کے ساتھ 2-3 دوست تھے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, میں اس کو پوری کرنا چاہوں گا. جی ضرور کیجیے. کہ بہت سے لوگوں کے لیے بات مثال بن سکتی ہے کہ یہ 3-4 دوست بیٹھے پلینگ کارڈ کھیل رہے تھے. ہر فرائیڈے کو یہ اکٹھے ہوتے تھے. کبھی مینگو پارٹی, کبھی آئس کریم پارٹی, کبھی پکنک پہ نکل گئے. تو اس میں ایک دن میں سے ایک صاحب کہنے لگے بھائی ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں کچھ غریب لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی ہم خیال کریں. تو میں سے ایک نے پوچھا بھائی کہ کس طرح خیال کریں. صحیح. تو انہوں نے کہا بھائی کہ جب ہماری مستورات گھر میں کھانا پکانے لگے صبح شام تو گھر میں ہم ایک مٹکا رکھتے ہیں, ایک مٹھی آٹے کی اس میں ڈالتے ہیں. اب سب نے رکھ دیے تھے 3-4 جو تھے وہ سب اس وقت حیات نہیں, اللہ ان سب کے درجات بلند کرے. تو وہ مٹکے جب بھر گئے تو انہوں نے کہا بھی آپ محلے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دے آتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے یہ بات اس وقت کی جو کہ بہت قیمتی بات تھی کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کو زندہ کریں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا نام تھا والد کا؟ ان کا نام تھا جی محمد شریف. اور وہ کیا کریں بھائی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک گڑیا کی رونے کی آواز سنی تو وہ اپنے بیت المال آئے اور اپنے کندھے پہ وہ اٹھا کے علاج اس کے گھر لے گئے. اس کے ساتھ پکانے میں مدد کی اور پھر انہوں نے کہا اتنی دیر تک رکے کہ بھائی میں اس لیے رکا ہوں کہ میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا, میں اس کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا. تو ہم اپنے کندھوں میں اٹھا کے اس کو لے کے جائیں. اچھا اب وہ جو گزر رہے تھے 3-4 لوگ تو اب وہ لوگ یہ دیکھیں کہ یار یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں, ان کی طبیعت تو نہیں خراب کہ کندھوں میں انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا چار ان کو مزدور نہیں ملا. تو 1-2 نے پوچھا راستے میں سوچ کے ایسا نہیں ہے, اصل میں بات یہ ہے. اب وہ جس راستے سے گزر رہے تھے وہ سب لوگ شام کو مل رہے تھے بھائی ہم بھی مٹکا رکھیں گے. وہ پھر اتنے مٹکے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں یار اب 1 مہینے میں جتنا آٹا ہوتا ہے اتنے روپے ہم مہینے کے لے لیا کریں گے آپ سے. اس طرح یہ سلسلہ چلا جو آج اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ جو 1 مٹھی آٹا تھا وہ اس وقت جو ان کا سالانہ بجٹ ہے تقریباً 5 یا 6 کروڑ تھے. دیکھیے نا ناظرین, یہ میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی, یہ سب کے حصے میں بات نہیں آتی. یہ اللہ انہی کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں, جنہیں اللہ اپنے خاص بندوں میں شمار کرتا ہے اور جن سے وہ یہ کام لے سکتا ہے. اور وہ کن بندوں سے ایسے کام لیتا ہے جن کی نیت ایسی ہوتی ہے, جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے. اور یہ میں نے منڈی بہاؤالدین میں جا کر خود دیکھا شاطر کیا ہے, اس کے بارے میں پھر میں نے لکھا اور میرا خیال ہے کہ میرے قلم نے وہی لکھا جو میری آنکھوں نے دیکھا اور جو میرے دل نے محسوس کیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زرکا کبھی بھی وہ بات نہیں کرتی جو اس نے محسوس نہ کی ہو.
ہم جو محسوس کرتے ہیں وہی کہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمارے چینل پر آئے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ جی میں بالکل ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آبادی کے غریب لوگ ہمارے دائیں بائیں بستے ہیں, جی جی, اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا ہے وہ ہماری آخرت کی نجات کا سبب ہے. بالکل وہی لوگ سبب ہیں. جو ہم ان پہ خرچ کریں گے وہ کل کو ہمیں کئی گنا ہو کے واپس ملنے والا ہے. ان کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. اور دوسری بات جو میں میسیج کنوے کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا اور بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات آتے ہیں ان کے گھبرانا نہیں چاہیے. نہیں, یہ اس پہ جو اللہ اجر دینے والے ہیں اس کو بھی میں تصور میں نہیں لا سکتا. صحیح بات ہے. اس کی میں اس طرح مثال دیتا ہوں کہ اللہ یہ نہیں پوچھنے والے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی ایک وقت کی تھی یا 2 وقت کی تھی, آپ بھوکے سوتے تھے, آپ کے پاس گھر تھا یا نہیں تھا, کرائے کا تھا, بڑا تھا, چھوٹا تھا, بیماری کے لیے آپ کے پاس کوئی پیسے تھے کہ نہیں دوائی کے لیے. اللہ یہ پوچھنے والے کہ عمل کیا کر کے آئے ہوئے. اور جو لوگ, یہ ان لوگوں کی یہ بات کر رہا ہوں جن کی میں نے بات شروع کی کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے, لیکن ان لوگوں سے ان حالات میں جب صبر اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت والے دن ان سے معذرت کریں گے جس طرح ایک بندہ ایک بندے سے معذرت کرتا ہے. اور اس وقت اللہ یہ کہیں گے کہ میں تجھے اس حال میں نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں تکلیف میں رکھنا چاہتا تھا, آج تمہیں اس کا اجر دینا چاہتا ہوں. اور جب اللہ اس کی دنیا کی تکلیفوں کے بدلے کسی بھی حالات میں آئے, کوئی ضروری نہیں قریبی, ان پہ جب اللہ دوسرے صبر اور شکر کیا کہ اللہ تم نے جس سے مجھے رکھا میں راضی ہوں, ٹھیک ہے, تو جو لوگ بہت خوشاں زندگی گزار کے گئے وہ جب وہ اجر کو دیکھیں گے تو حدیث میں کینچی کا لفظ آتا ہے کہ اللہ ہمیں اگر پتہ ہوتا دنیا کی تکلیفوں پہ یہ ملنے والا ہے تو ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کینچی سے کاٹ دیتا, اتنی تکلیف ہمیں ملتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 انعام ہیں مسلمانوں کے پاس, صبر اور شکر, اور یہ بہت بڑے تحفے ہیں. اور بس ہر حال میں جس حال میں الحمدللہ علی کل حال, بس میرے اتنے ہی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی, بات کرنے کا موقع ہے. سلامت رہیے ساتھیوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا دل سے دل تک ایک پروجیکٹ ہے جسے لے کر نکلی ہوں, وہ میرا نہیں آپ سب کا ہے. میں ایک ہی پیغام دوں گی, آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. شاد رہیں, آباد رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.